हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ। आज के टॉक शॉक में हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ खुसूसी गुफ्तगू करेंगे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ऊपर उनके टेन्योर में बड़े बड़े अहम तारीखी मौक़े आए जिसमें उन्होंने कुछ तारीखी जजमेंट्स दी और कुछ ऐसी जजमेंट्स भी दी जिनके ऊपर तनाज़ात भी खड़े हुए। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस को बड़ा अड़े हाथों भी लिया और चीफ जस्टिस के ऊपर भी काफ़ी एतराज़ात आए। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट से पहले क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या अहम फ़ैसले आ सकते हैं या वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक बड़े ही प्यारे दोस्त, यहाँ के एक मुमताज़ मारूफ सहाफ़ी जनाब राजा जुल्फ़कार आतिफ़ जुल्फ़कार साहब। आतिफ़ जुल्फ़कार कमोबेश 3 दहाइयों से पिंडी इस्लामाबाद में जर्नलिज़म कर रहे हैं। क्राइम रिपोर्टिंग इन्होंने की है, कोर्ट रिपोर्टिंग की है, बल्कि पिंडी इस्लामाबाद में फॉर्मली जो ट्रायल कोर्ट है उनकी रिपोर्टिंग करने वाले पहले रिपोर्टर्स में ये हैं जिन्होंने बाकायदा इसको बीट के तौर पर मुतारफ़ करवाया। बहुत अहम जो वाक़यात गुज़िश्ता 20-30 सालों में पिंडी इस्लामाबाद में हुए हैं उन तमाम को इन्होंने कवर किया है। राय साहब को बुलाने की एक वजह ये भी है कि राय साहब news2you के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और www.news2you.com.pk के नाम से इनकी जो वेबसाइट है उस पर ऐसी बहुत सी खबरें इन्होंने दी हैं जो बाद में हमने टॉक शॉक में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी डिस्कस की हैं। तो हमने कहा कि आज क्यों ना राय साहब को बुलाएं। वैसे आपस की बात है, राय साहब मुझे बुलाते रहे हैं, बल्कि अक्सर बुलाते हैं और मैं जाता भी हूँ और ये मेरी कोताही है कि राय साहब को हम लेट बुला रहे हैं। राय साहब, एक तो बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। तो क्या आज जनाब आपका इरादा है कि किन मौज़ूआत को आप? राय साहब, मैं जानना चाहूँगा, पिछले दिनों आपने 2-3 खबरें दी जो बड़ी अहम थी। जो आपने सबसे पहले दी, एक तो वो जलन साहब के दामाद की गिरफ़्तारी की खबर थी जो हमने डिस्कस की और बाद में पता चला कि वो तो खबर आपने पहले दी हुई थी। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं जो टॉक शॉक पे हमने बाद में डिस्कस की हैं, आपने पहले डिस्कस की थी। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, आपको पता है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का जो टेन्योर है वो देखा जाए तो तारीख़ जो पाकिस्तान की है उसमें बड़ा अहम टेन्योर है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए फ़ारग किया गया और उस दौरान चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे। आपको पता है कि एक रूलिंग आई पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, पहली दफ़ा एक गैर आइनी रूलिंग आई, इस पर इन्होंने समाअत की और उस रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। फिर इमरान खान साहब फ़ारग हो गए और वो तारीख़ हमारे सामने, और फिर बाद में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसके ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है और पार्लियामेंट है वो चीफ जस्टिस से नाखुश भी रही। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बात का क्या कोई इम्कान है कि 16 सितंबर को इनकी रिटायरमेंट होनी है तो जाते जाते ये कोई ऐसे फ़ैसले दे जाएं जो हुकूमत के लिए एक मुसीबत बन जाए? इस वक्त काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने अपने पास पेंडिंग रखे हुए हैं और जो लोग डिस्कस करते हैं, हमारे जो कोर्स रिपोर्टर डिस्कस करते हैं, जो कानूनदान डिस्कस करते हैं, जो हमारे तजिया कार डिस्कस करते हैं कि 3-4 ऐसे केसेस मौजूद हैं जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में वो समाअत कर रहे हैं और जिस तरह से उसकी समाअत शुरू हुई वो भी बड़ी सरप्राइजिंग थी कि छुट्टियों के दौरान उसकी समाअत शुरू कर दी गई, दरखास्तें आईं और अचानक ही वो लगा भी दी गई फौरी तौर पर, वो बड़े पुरसरार हालात में वो केस वो सुन रहे हैं, उसकी तरफ लोगों की नज़रें हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ और उसके नाफुज़ अमल होने से पहले ही इन्होंने उसके ख़िलाफ़ स्टे जारी कर दिया और उसके वो स्टे रख के बैठे हुए हैं। इसी तरह जो एक ऑडियो कमीशन बनाने का जो हुक्म दिया गया था हुकूमत की तरफ से और उस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे, उसको ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर दिया उन्होंने। और भी कुछ ऐसे केसेस हैं। तो यहाँ पे जो गॉसिप्स चल रही थी वो ये चल रही थी कि जी जो हुकूमत है मसलन बहुत सारी कार्रवाइयाँ जैसे कि इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हम ख्याल जजेस हैं, मतलब ये एक बात जहाँ पे बात की जाती है। और इस चीज़ का इम्कान है कि जी जब तक चीफ जस्टिस साहब अपने सीट पर मौजूद हैं बतौर चीफ जस्टिस तब तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन बीच में कुछ सिनेरियो
خبریں ایسی ہیں کہ جناب صرف یہ نہیں کہ ان کے خلاف کارروائی، ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، انتظار کسی اور چیز کا بھی کیا جا رہا ہے، انتظار اس چیز کا بھی کیا جا رہا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کرتی تھی جو درست یا غلط ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، تو پارلیمنٹ اس کو ایک سپریم اتھارٹی کے طور پہ اس کو انڈو کر دیتی تھی. تو اب یہاں پہ بھی انتظار ہو رہا ہے کہ 12 اگست کو جب یہ حکومت ختم ہو، پارلیمنٹ اپنی اس شکل میں موجود نہ ہو، نگرانوں کا دور ہو، تو اس وقت اگر سپریم کورٹ کوئی ایسے فیصلے دے دیتی ہے جو جس سے بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، جو بڑے الارمنگ ہو سکتے ہیں، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ کوئی ایسے فیصلے دیے جا سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کی اس میں ہوں. اب اسی میں ایک نیب ترامیم والا کیس بھی تھا. نہیں، پہلے تو رائے صاحب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس ابھی کون کون سے اہم مقدمات ابھی ٹیبل کے اوپر ہیں، اور بھی آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن کون کون سے اہم؟ ایک تو ملٹری کورٹس والا ہو گیا. سب سے پہلے تو ہو گیا ملٹری کورٹس میں سولینز کا ٹرائل آئینی ہے یا غیر آئینی، یہ بڑا اہم کیس ہے. ایک ہے. دوسرا کیس ان کے پاس ہے جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جو بینچ تشکیل دینے کا اختیار تھا، اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا، جو اور از خود نوٹس لینے کا اور از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے، اس کو 3 ججز میں تقسیم کر دیا تھا. بینچ بھی بنانا 3 ججوں کا کام ہوگا، 2-1 سے کوئی بھی فیصلہ ہو، اور از خود نوٹس لینے کا بھی. یہ اور یہ بائی دا وے بہتر قانون، یہ بھی اس کے اوپر جو ہے یہ اسٹے آرڈر ہوا ہے. پھر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے حوالے سے ایک کیس تھا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس جو ہے نااہلی کے حوالے سے اور دیگر، ان کے اوپر اپیل ہو سکے گی سپریم کورٹ کے اندر، لیکن وہ ججز نہیں سنیں گے جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا. ٹھیک ہے. پھر نیب ترامیم قانون بھی ان کے پاس ہے جو کہ یہ سن رہے ہیں. اور کوئی اور کیس ہے جو ان کے پاس ہے اہم؟ کوئی یہ جو آڈیو لیکس والا کمیشن سب سے اہم، کہ آڈیو لیکس کے اوپر حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں، اس کے اوپر اسٹے دیا ہوا ہے. تو وہ یہ 5 اہم کیسز ہیں. اور کچھ ریفرنسز بھی ہیں ججز کے حوالے سے جو شکایات ہیں جوڈیشل کمیشن کی، کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں وہ سپریم جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کے بھی سربراہ ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے. تو جو ریفرنسز آئے ہوئے ہیں، ایک تو مظاہر اکبر نقوی صاحب کے بارے میں ہوا ہے، اور جسٹس جو ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک اور جج بھی ہیں جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں جج، جی ان کے اوپر حوالے سے بھی کمپلینٹ جو ہے موجود ہے. اور ایک غالباً جسٹس منیب اختر کے حوالے سے بھی ہے غالباً کوئی، وہ اس کو آپ وہ جو آڈیو لیکس ہیں اس میں بھی ان کا نام ہے. مطلب جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے حوالے سے بھی آڈیوز ہیں، جو جسٹس منیب اختر کا بھی ذکر ہے، جس آڈیو میں چیف جسٹس صاحب کی جو مبینہ طور پہ ساس صاحبہ ہیں وہ بات گفتگو کر رہی ہیں، تو ان کی جو دوست ہیں جو احمد طارق رحیم کی اہلیہ ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ میری جسٹس منیب اختر سے وہ جو ہے وہ چیٹنگ بھی ہوئی ہے، چیٹ بھی ہوئی ہے واٹس ایپ پہ. تو ان میں یہ جو 5 کیسز ہم نے بات کی ہے، آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ ان 5 کیسز میں یہ بہرحال عدالت نے فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ہم تو ایک اپنا اندازہ کر رہے ہیں. ایک کیس کے بارے میں تو بتا دوں، اس کیس میں جس نیت سے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، اب وہ ان کی جو سوچ ہے اس سے بالکل الٹ ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ وہ ہے نیب ترامیم کے حوالے سے. ٹھیک ہے. دیکھیں حکومت آئی، اس نے نیب ترامیم کی، وہ جو 90 دن کا ریمانڈ تھا اس کو ختم کیا، وہ 14 دن پہ لے آئے، ابھی پھر اس کو 30 دن پہ کر دیا. اور یہ جو چیزیں تھیں اس میں بڑا شور مچا. ہماری جو اس اپوزیشن تھی، عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی، کہ دیکھیں جی یہ سب چوروں ڈاکوؤں کی حکومت آ گئی ہے اور یہ نیب سے بچنے کے لیے اس میں ترامیم کر رہے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ترامیم ہونی چاہیے تھی، اختیارات نیب کے کام کیے جائے، لیکن جب حکومت میں جاتے تو کہتے ہیں نہیں ذرا ہمارے مخالفوں کو رگڑا لگ جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے صاحب کہ یہ جو ترامیم پاس کی ہیں پارلیمنٹ نے، ان میں مور دین تقریباً 70-80% وہ ترامیم ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے منظور کیا ہوا تھا، انہیں فائنلائز انہوں نے کی ہوئی تھی. جی. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جب چیلنج ہوا تو یہ اسی نیت سے ہوا کہ جی یہ اس حکومت نے یہ جو اگر ترمیم کیا ان کو انڈو کیا جائے. لیکن جب وہ ابھی وہ کیس پینڈنگ ہے، لیکن آگے چل کے پتہ چل کے فائدہ تو عمران خان اور ان کی پارٹی کو ہو رہا ہے. اب عمران خان کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کی وہ لمٹ جو ہے وہ 50 کروڑ سے کم ہے کرپشن کی. اب وہ نیب میں نہیں جا سکتے نئی ترمیم کی روح سے. پھر اگر نیب عمران خان صاحب اور یا ان کی پارٹی کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو وہ 90 دن کا ریمانڈ نہیں ہوگا. تو اب جب سے یہ پتہ چلا کہ جب آگے جو ان ترمیم کا فائدہ ہونا ہے عمران خان صاحب کو، تو وہ کیس اب جسے کہتے ہیں ہم سرد خانے میں چلا گیا.
تو اس کیس کے اوپر بھی فیصلہ ہونا بھی پینڈنگ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جانے سے پہلے اس کو فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پھر آپ آ جائیں ابھی جو اس وقت سماعت جاری ہے جس کی ملٹری کورٹس والا کیس کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس دور میں کم از کم غالباً ایک شاید کوئی فگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے 25 لوگ ایسے تھے جن کو ملٹری کورٹ میں سے سزائیں ہوتی ہیں. ملٹری کورٹس ایک روٹین کے مطابق آئین پاکستان کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ بھی کوئی نئی ملٹری کورٹس تشکیل نہیں دی گئی. نہیں ایسا ویسے ٹھیک ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ ہو, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ چلتی رہی, سماعتیں ہوتی, کسی اعتزاز احسن نے کسی لطیف کھوسہ نے آگے اعتراض نہیں کیا. اب جب یہ 9 مئی ہوا اور یہ ایسا لگا کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے, تو جناب وہ بات یاد آ گئی کہ جناب یہ تو ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے, سویلین کا ٹرائل وہاں پر نہیں ہونا چاہیے, اس قسم کی باتیں آ گئی. اچھا اب وہ سماعت ہو رہی ہے, لیکن اگر ہم اس سماعت کا ایک جائزہ لیں, جو وقت گزر رہا ہے وہ جو ٹون ہے نا اس کیس کی سماعت کی جج صاحبان کی وہ نیچے جا رہی ہے. اور اب لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایک فیس سیونگ مل جائے اور ایک رہنما اصول طے کر دیا جائے اور کیس کو نمٹا دیا جائے. اور یہ جو ایک خیال تھا کہ کسی بھی وقت چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ انڈو کر دیں گے ملٹری کورٹس کو یا سویلین کا ٹرائل روک دیں گے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, عدالت ہے, اینڈ ٹائم پر آپ جو فیصلہ کرے گی تبھی پتہ چلے گا. لیکن اب ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے جس رخ کیس کا نظر آ رہا ہے, باہر بیٹھ کے جتنا کیا جا سکتا ہے اندازہ وہ اس طرح ہوگا. اچھا یہاں پہ ایک شاہ صاحب ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے. دلچسپ سٹوری یہ ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا تھا نا کہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب چلے جائیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو یا کچھ دیگر کام ہو. ایسے ہی پھر یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ یہ چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ہم خیال کہ حکومت جب گھر چلی جائے 12 تاریخ کے بعد, پارلیمنٹ موجود نہ ہو تو ان کے فیصلوں کو کوئی انڈو کرنے والی اتھارٹی نہ ہو, تو پھر ان کیسز کے فیصلے کیے جائیں اور جاتے جاتے وہ کوئی مبینہ طور پہ فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچا کے دینا چاہتے ہیں. لیکن خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ اندازے یہ قائم کیے جا رہے ہیں جو کہ میں نے آپ سے بھی عرض کی کہ شاید وہ ایسے جاتے جاتے فیصلے دے جائیں گے جو عمران خان صاحب کو فیور دے جائیں. اب یہ ان کی مرضی ہے, وہ کیا فیصلے دیتے ہیں ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ویسے لیکن ججز ہیں وہ تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینے چاہیے نا, دینے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کسی کے حق یا مخالفت میں, اور جب بھی کوئی فیصلہ دیتے ہیں وہ کسی کے حق میں بھی ہوتا ہے, کسی کی مخالفت میں بھی ہوتا ہے. لیکن ایسا دیکھیں وہ پنجاب اسمبلی والے کیس میں کیا ہوا, تو بائی دا وے وہ کیس بھی ہے جو کیسز جو 14 مئی کو الیکشن کروانے کا پنجاب اسمبلی کا آرڈر ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں. میں اس سے پہلے والی بات کروں, وہ جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا کہ جب ایک قانون کا یہ نظر آیا کہ نہیں یہ ووٹ ان کے گنے جائیں گے جو منرف ہوتے ہیں اپنی پارٹی سے, لیکن اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا, تو اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ کچھ اور دیا. اس کے 1-2 ہفتوں کے بعد جب دیکھا کہ وہ فائدہ الٹی سائڈ پہ ہو رہا ہے, انہوں نے اپنے پچھلے فیصلے کو ریورس کر دیا اپنی پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر. آئین کو نہیں سامنے رکھا گیا. بالکل ٹھیک بات. آئین میں ہوتا نا یا ایک طرف ہوتا یا دوسری طرف ہوتا, دونوں طرف تو نہیں ہو سکتا. ویسے آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ جو فیصلہ ہے, یعنی کہ 6ٹھا کیس ہو گیا یہ, کہ 14 مئی کو انہوں نے حکم دیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کو بھی اور تمام حکومتوں کو بھی کہ وہ الیکشن کروائیں. وہ الیکشن نہیں ہوا تو اگر جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب اس پہ کوئی فیصلہ دے جاتے ہیں, کسی کو نااہل کر جاتے ہیں, فرض کریں, میں ویسے ورلڈ گیس کر رہا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے, کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نااہل ہیں تو پھر یہ ہوگا نا شہباز شریف صاحب پارٹی کی چلاتے رہیں گے, نواز شریف صاحب بھی تو نااہل ہیں, تو کیا فرق پارٹی کی جو نااہل آدمی پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں رہتا, پارٹی کا ہیڈ بالکل اس میں. لیکن ایسا ہی ہے کہ شہباز شریف اپنی پارٹی کے لیے کوئی آخری سہارا نہیں ہے. جی وہ اور بھی اور پارٹی کی لیڈرشپ. اچھا ویسے کمنگ بیک مجھے یہ بتائیں, آپ یہ جو بات کہہ رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو فیصلے کریں گے وہ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے, لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے کچھ مطلب فیور خان صاحب کو یا ان کے لوگوں کو دے کے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور کچھ بڑے فیصلے ایسے دے جائیں گے جو بڑے ہوں گے. لوگ مطلب ان پہ ان کے بارے میں ایسا ایک تخمینہ لگایا گیا, ایک تجزیہ کیا جا رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں, لیکن جو میرے پاس خبر ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. وہ ایک ہے نا, کہتے ہیں کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے آپ کے بڑے حصے دار آ جاتے ہیں, ناکامی میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. تو کچھ ایسی صورتحال ہے جو مجھے سورسز نے یہ بتایا ہے کہ جناب یہ جو توقع کی جا رہی ہے چیف جسٹس صاحب سے, فیصلے اس توقع کے بالکل الٹ آئیں گے. اچھا,
کیونکہ آخر چیف جسٹس صاحب نے ریٹائر ہو کے گھر بھی تو جانا ہے. نہیں مطلب یہ تو آپ دھمکی والی بات کر رہے ہیں. نہیں میں یہ بات نہیں، میں دھمکی والی بات نہیں، میں اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھ رہا ہوں. آپ ان کو اپنے آپ کو شیر کے اوپر سواری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جب آپ اس سے اتر جاتے ہیں تو پھر اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں ویسا بھی یہ بڑی سیریس بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کنسیڈریشن، کوئی بھی جج، کوئی بھی، میں چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سوچ کے کوئی فیصلہ اگر کر رہا ہے کہ جی میں نے فیصلہ وہ کرنا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد میرے معاملات ٹھیک رہیں، تو میرے خیال میں یہ بھی غلط فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں کوئی بھی جج ہو دیکھیں اس کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے. یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ یہ نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی کہ ماضی قریب میں بہت سارے ایسے فیصلے عدالتوں میں ایسے کیے گئے ہیں جو غیر آئینی بظاہر دکھائی دیتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ کا حکم ہے حاکم مرگ مفاجات، تو ان کو کوئی کچھ کہہ تو نہیں سکتا، اس کو چیلنج تو کہیں پہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کے فائدے ہوتے رہے. آپ دیکھ لیجئے یہ دور بالخصوص جسٹس افتخار چودھری سے ہماری اعلیٰ عدلیہ میں شروع ہوا اور یہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں اپنے عروج پہ پہنچا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جو 2-3 چیف جسٹس آئے یہ سارے اسی ایک سیم پیٹرن پر ہی چلتے رہے. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. یہ جب جسٹس آصف سعید کھوسہ چیف جسٹس تھے اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، پہلے بھی تو ایکسٹینشنیں ہوتی رہی ہیں، آخر کوئی قانون موجود تھا تو اس کے تحت ہوتی رہی ہے نا. وہ جو غلط تھا یا درست تھا یا اس پہ ہم نہیں جاتے، لیکن تھا. ضیاء صاحب بھی تو اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دیتے رہے اور بھی ماضی میں لیتے رہے. اشفاق پرویز کیانی نے بھی لی تھی غالباً رضائی صاحب سے. تو اب ایسا کون سا مسئلہ آن پڑا تھا کہ آپ کو اسمبلی میں جا کے قانون سازی کرنی پڑ گئی؟ وہ جب یہ سارا ہوا جناب بالکل نہیں، ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے، اور جناب بلا لو طلب کر لو، ایک آسمان گر گیا. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے جو ہماری ڈیفنس کی بیٹ کے رپورٹرز ہیں ان کو اسلام آباد سے پنڈی ایک ہیلی کاپٹر میں لے جایا گیا. اچھا. ہاں. اور یعنی کہ صبح سماعت تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جناب سپریم کورٹ ایسی کی تیسی کر دے گی اور یہ وہی باجوہ شاہ جو نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جرنلسٹ آئی ایس پی آر کور کرتے تھے ان کو ہیلی کاپٹر میں پنڈی لے جایا گیا. اچھا. ایک خاص جگہ پہ، وہاں پہ جو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ وہ وہاں پہ موجود تھے. ٹھیک. اب چونکہ وہ وقت گزر چکا ہے، باجوہ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. ٹھیک. تردید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمارے دوست کولیگس تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ بلایا لے جائے گا اور کہا کہ یہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، ہم نے آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے بلایا کہ یہ ہو گیا رہا سپریم کورٹ میں. ایک پورا ملک ایک جان میں تھا نا، پتہ نہیں چیف جسٹس پڑ گیا ہے آرمی چیف کو، کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری کہانی ہے مفادات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پاناما بینچ بنا تھا اور یہ نواز شریف کو سیسلین مافیا اور گاڈ فادر اور یہ وہ کر کے نکالا گیا تھا، تو اس کے بعد عمران خان کو لایا گیا تھا. تو موصوف جو تھے مبینہ طور پہ اس وقت کے چیف جسٹس، وہ کہتے تھے کہ یار عمران خان کو تو فائدہ ہی ہوا کہ اس نے وزارت عظمیٰ لے لی. ٹھیک. آرمی چیف جو ہے وہ ایک اور ایکسٹینشن لے جائے گا. ٹھیک ہے. اس پروجیکٹ کی کامیابی کی خوشی میں. تو یہ جو سیسلین مافیا اور گاڈ فادر وغیرہ تو ہم کہتے رہے ہیں، ہمیں بیچ میں کیا ملا؟ یہ 2-2.5-3 مہینے کی چیف جسٹس بس. اچھا. تو کہ اس نے کہا جی اصل مسئلہ یہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، انہوں نے بتایا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، کچھ چاہتے ہیں اپنے عہدے میں توسیع مانگ رہے ہیں نا، توسیع یا کوئی متبادل عہدہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد، یا کوئی ایسا مفاد سرکاری طور پہ. اچھا. کہ جو اب جو بڑے طریقے ہوتے ہیں نا نوازنے کے، آپ کو ایکسٹینشن دے دی جائے، عمر کی حد میں توسیع کر دی جائے تو آپ کو 2-3 سال اور مل گئے. یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے آصف سعید کھوسہ، وہ کچھ مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرا شیئر اتنا تھوڑا سا کہ بس میں یہ 2-2.5 مہینے کی چیف جسٹس شپ کری، تو یہ تو میں نے ویسے بھی ہو جانا تھا، تو میں نے ہمیں اتنی دشمنیاں مولی پناما بنایا سارا. رائے صاحب شیئر کریں گے تفصیلات کون کون سے جرنلسٹ تھے اس میں اس وقت جو بیٹ کر رہے تھے نا جی؟ ڈیفنس کی جو بیٹ رپورٹرز تھے، ان میں سے جو مین آپ 18-20 کی جو ہمارے اداروں کے تھے نا رپورٹر، ان کو لے جایا گیا تھا. اچھا. اور ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ جناب ٹینشن نہ لو، یہ ہم کر لیں گے سیٹل، یہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ آپ اس چیز پہ نہ جائیں گے. وہ جیسے بڑے تپے بیٹھے اور وہ آئین اور قانون اور یہ اور وہ، ان کو کچھ بھی نہیں. یہ دسمبر 2019 کی بات ہے. جی ہاں. انہوں نے کہا یہ بس صرف وہ شیئر مزید اپنا چاہتے ہیں. اب پھر پتہ نہیں وہ کیا ہوا، پھر وہ اچانک وہ سارے ٹھس ہو گیا کام. تو پھر پتہ نہیں وہ شیئر تو پتہ نہیں ملا ہوگا تو تبھی ٹھس ہوا ہوگا. آپ کو ایک اندازہ ہی قائم کیا جا سکتا ہے. ویری سیڈ. تو رائے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک وضاحت جو ہے ناظرین میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں جناب اعظم خان جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران خان کے، ان سے
ان کے ہم نام صحافی اعظم خان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کیا، اور ہم نے بتایا تھا کہ اعظم خان کو سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود صاحب نے ایک میسج کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو قرض حسنہ دے رکھا ہے، یعنی کہ اعظم خان کو جو قرض حسنہ دیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے۔ تو وقار مسعود صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اعظم خان جن کو انہوں نے میسج کیا تھا وہ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر نہیں تھے، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اور اعظم خان ہے جو کہ ایک سرکاری افسر تھے جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ تو لہٰذا یہ جو امپریشن جانا ہے کہ اعظم خان جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے وقار مسعود صاحب سے کوئی قرضہ لیا ہوا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیکھتے رہیے۔